Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. मीट द मेंबर्स प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह, बहुत पसंद किया जा रहा है लोगों के ज़रिए. हमारे ग्रुप्स के जो बाहर के मेंबर्स हैं वो भी काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं. उसी कड़ी में आज हम मोहतरम शोएब अरशद साहब को इनविटेशन दिया है हमने, वो तशरीफ़ लाए हैं, उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं. आइए मोहतरम शोएब साहब, आपका वेलकम है. शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है. तो मैं मौजूद हूँ, खाक साहब मौजूद है. आपके जो भी फिर सवालात हैं आप पूछें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पूरी जवाब देने की. जज़ाकल्लाह. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मोहतरम शोएब साहब, सबसे पहले आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए. जो भी आप अपने रिगार्डिंग बताने में कंफर्टेबल हों वही आप बताएं. शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. जी, जिस तरह आपने तारुफ करवाया कि मेरा नाम शोएब अरशद है और आपने एडवर्टाइज भी ये किया था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरी पैदाइश पाकिस्तान में हुई है. मैं वहाँ पे ही पला बड़ा हूँ और उसके बाद फिर मैं यूके आ गया था और यूके में भी मुझे कई साल गुजर गए हैं. प्रोफेशन के एतबार से मैं अकाउंटेंट हूँ और प्रैक्टिस में काम कर रहा हूँ, चैरिटी ऑडिट्स करता हूँ और रिलीजन के एतबार से मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और अहमदी घराने में पैदा हुआ था और अब जब मैंने जंबा साहब के दावे को पढ़ा तो मैंने जंबा साहब के दावे के अंदर सच्चाई पाई और जंबा साहब को कबूल किया और इस तरह मैं जमात अहमदिया इस्लाह पसंद का मेंबर हूँ. तो जी, अब आप जैसे जैसे सवाल पूछेंगे मैं हाजिर हूँ, मैं आपके सवालात का जवाब देता चला जाऊँगा. जज़ाकल्लाह. बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम शोएब अरशद साहब. अभी सवालात का सिलसिला मुगल मैम शुरू कर देती हैं. बीच में अगर दरमियान में मेरा कोई सवाल बना तो इंशाल्लाह सर मैं वो पुट अप करूँगा. बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह. जी मोहतरम शोएब अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम. हम आहिस्ता आहिस्ता बातचीत को आगे बढ़ाएंगे. सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों में जल्द घुल मिल जाते हैं या रिजर्व रहना पसंद करते हैं? जी, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि लोगों में घुलना मिलना तो अच्छा लगता है, लेकिन अपनी ज़ात की तशहीर करना कोई बहुत ज़्यादा मैं वो कुछ होते हैं एक्सट्रोवर्ट किस्म के लोग, मैं प्रॉब्ली उनमें नहीं गिना जाऊँगा. अकाउंटेंट्स के बारे में तो वैसे भी मशहूर है कि वो कमरे में बंद रहते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन मुझे लोगों के ख्यालात पढ़ना और सुनना, लोगों की बातों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे ज़हन खुलता है और सोच का जो सफ़र है वो आगे चलता है. जहाँ पे मौका मिले और यहाँ पे मेरे ख्यालात लोगों के ख्यालात से मुख्तलिफ हों तो वहाँ पे मैं लोगों के साथ डिबेट भी करना पसंद करता हूँ, अगर वो डिबेट जो है एक महज़ब दायरे में रहती हुई चल रही हो और साथ ही साथ उसका कोई ऑब्जेक्टिव हो. जैसे होता है कि बाज़ दफ़ा डिबेट दीवारों के साथ करने वाली बात शुरू हो जाती है, तो वो मुझे बहरहाल पसंद नहीं है. जज़ाकल्लाह. जी शोएब साहब, शुक्रिया बहुत बहुत. इस तरह मुख्तलिफ सवालों के ज़रिए आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ गोशे जो हैं वो बेनकाब होंगे. अगला सवाल मेरा ये है कि अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप अमीर हों या मशहूर हों तो आप क्या होना पसंद करेंगे? मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने मुझे अभी तक ज़िंदगी दी है उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ. और मशहूर होना या अमीर होना ये तो मैं नहीं समझता इन दोनों में से कोई भी मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है. हाँ, एक लिहाज से इंसान खा पी सकता हो, किसी का मोहताज ना हो, अपने काम खुद कर सकता हो, और तो इतनी इसको अगर आप अमीर गिनना चाहें तो अमीर कह सकते हैं. और अगर दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि अमीर होना और मशहूर होना सब्जेक्टिव से क्वेश्चंस हैं, तो इसके ऊपर इंसान को कंफर्टेबल होना चाहिए
کھانے پینے کے معاملے میں اپنا جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ اگر ادا کر سکے. اور دوسرا یہ کہ مشہوری کے اندر بھی میں یہی کہوں گا کہ انسان کی ریزنیبل رسپیکٹ ہونی چاہیے. ہر بندہ تو ہر انسان کی رسپیکٹ نہیں کرتا, لیکن ایک ریزنیبل جو رسپیکٹ ایک عام آدمی کو ایکسپیکٹ کی جاتی ہے وہ ہو تو میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں مجھے دی ہوئی ہیں, تو میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں. بہت شکریہ. جی محترم, بہت بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسی کیا خاص چیز ہے جس کے لیے آپ ہمیشہ خدا تعالیٰ کے شکر گزار رہتے ہیں؟ یعنی ایسی خاص چیز کیا ہے آپ کی زندگی میں بیگم کے علاوہ؟ میں تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے زندگی دی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ وہی بہت اچھی ہے, مجھے صحت دی ہے کہ میں اپنا کام خود کر سکوں, کسی کا محتاج نہیں ہوں. تو اس معاملے میں میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں اور بہت سیٹسفائیڈ ہوں. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے ماں باپ دیے, بھائی دیے, تو ایک اچھی زندگی گزاری ہے اور تربیت اچھی ہوئی ہے, اس کے اوپر بہت شکر گزار ہوں. زندگی میں جو ٹیچرز ملے ہیں ان سے میں نے اچھی باتیں سیکھی ہیں. کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں کہ ان سے آپ شاید وہ ٹیچرز تو اتنے اچھے نہیں ہوتے لیکن آپ کو زندگی کے لیسن بہت اچھے دے جاتے ہیں. تو وہ بھی مجھے میسر رہی ہے. تو جی بہت شکریہ شعیب صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ گھروندہ, آپ کی خوشیاں اور آپ کا سب کچھ ہمیشہ سلامت رکھے. آمین ثم آمین. جیسا کہ آپ نے اوپر ذکر کر ہی دیا ہے کہ فیتھ چینج کیا آپ نے, اور ظاہر ہے کہ فیتھ چینج کرنا جو ہوتا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. بہت کم لوگ اس کمفرٹ زون سے نکل کر اپنا عقیدہ تبدیل کرنے کا اعلان کرتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے اگر 100 میں سے شاید ہارڈلی 2% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ جرأت مندانہ قدم اٹھاتے ہیں. ان میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے دوسرے لوگوں سے مختلف؟ جی, میں جنرلی لوگوں کے بارے میں تو کوئی خاص کمنٹ نہیں کر سکتا. میں کوئی وہ ایکسپرٹ نہیں ہوں لوگوں کی سائیکی کے اوپر کمنٹس کرنے کے, لیکن جو میری آبزرویشن ہے اس کے حوالے سے میں بات کر سکتا ہوں کہ جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں اور وہ چیز آپ کو بہتر لگتی ہے, آپ اس کو پھر مزید پڑھتے ہیں, اور جو آپ کے اس وقت کے جو خیالات ہوتے ہیں, جو آپ کی اس وقت تک کی تعلیم ہوتی ہے, جو آپ کی اس وقت تک کی کامن سینس ہوتی ہے, آپ اس کو دیکھتے ہیں, اس کو پرکھتے ہیں, اور اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کمزوری پائی جا رہی ہے تو آپ اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک ترقی کا سلسلہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہر شخص جب سے پیدا ہوا ہے وہ سیکھنے کا عمل کرتا چلا جاتا ہے, اور سیکھنے کا عمل اسی لیے ہے کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکے. تو اس سلسلے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو مجھے نظر آیا کہ جب میں نے جماعت احمدیہ کے اندر, پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ پاکستان میں ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندر جماعت احمدیہ کو اقلیت قرار دیا گیا ہے بحیثیت احمدی. جب میں اسکول جاتا تھا میرے ساتھ میرے ٹیچرز کا رویہ, میرے دوستوں کا رویہ وہ نہیں تھا جو باقی مسلمانوں کے ساتھ تھا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا مجھے کوئی نقصان ہوا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مجھے کافی فائدہ ہوا. کیونکہ جب آپ اسکول بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو چیلنجز ملتے ہیں. ان چیلنجز سے آپ کا جو ذہن ہے وہ کھلتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ ساری جو قوم ہے وہ تو ختم نبوت اور احمدیوں کو کافر قرار دے رہی ہے, جبکہ ہمارے ماں باپ اور جب ہم مسجد میں جاتے ہیں وہاں پہ مربیان جو ہیں وہ آپ کو جو تبلیغ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ
احمدیت کی حقیقت صحیح راستہ ہے. تو آپ وہاں پہ بھی پڑھنا شروع ہوتے ہیں. چھوٹے اسکول لائف میں ارلی ایج میں تو بہت زیادہ آپ چیلنج نہیں کرتے, اور چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ کالج میں چلے جاتے ہیں. میں نے وہاں پہ جاب بھی کی, تو وہاں پہ بھی جو میرے میچیور مطلب ایڈلٹ جو تھے دوست, ان کے ساتھ میری کافی بحث بھی ہوتی رہی. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے, یہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو اقلیت ہوتی ہے اس کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے. تو جس طرح میں یہ نہیں کہتا کہ یہ احمدیوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے. پاکستان میں یہی پوائنٹ میرے شیعہ دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا. ان کے ساتھ بھی اکثر جو ہے ان کو چیلنجز کیا جاتا تھا سنی لوگوں سے. مطلب جس طرح ہمارے دفتر میں پاکستانی فرم میں جب کام کرتا تھا تو افطاری ہوتی تھی, تو شیعہ حضرات افطاری کو 15 منٹ لیٹ کرتے ہیں, ان کی مغرب کا وقت تھوڑا لیٹ ہوتا ہے. تو وہ ہم تو ایز اے احمدی تو ہم تو سنی مذہب کے اوپر ہی ہیں. تو اس طرح میں اور باقی سارے جو سنی تھے وہ تو روزہ کھول لیتے تھے, لیکن شیعہ حضرات جو ہیں وہ بعد میں کھولتے تھے. تو یہ کویسچن جو ہیں انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ تضادات کیوں ہیں. تو انہی تضادات کو لے کے میں نے پڑھنا شروع کیا. میں نے جماعت احمدیہ کے بارے میں بھی پڑھا, میں نے اسلام کے بارے میں بھی جو اینٹی احمدی لٹریچر وہاں پہ لکھا جاتا ہے, ختم نبوت کی بکس وغیرہ شائع ہوتی ہیں, وہ بھی پڑھی. اور پھر جب ان کو پڑھنے کے بعد میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے اندر وہ ریفرنسز دیکھے جو وہ پوسٹ کرتے ہیں, تو وہ ایک سفر شروع ہوا کہ مجھے سمجھ آئی کہ لوگوں کی جو رائے ہے وہ مختلف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اور شخص بھی اگر اس طرح چلتا ہے, ریلیجن تبدیل کرتا ہے, تو اس کی زندگی کے بھی جو انیشل فیزز کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے ایسپیکٹ آئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فیتھ کو کویسچن کرنے کی ابیلٹی رکھ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک مین وجہ ہوگی لوگوں کے ریلیجن چینج کرنے کی, کہ پھر وہ پڑھتے ہیں اور پھر بہتر کوئی ہدایت پا لیتے ہیں تو وہ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. جزاک اللہ. محترم, بہت شکریہ. فیتھ چینج کرنا زندگی میں ہی گویا مر کر ایک نیا جنم لینا ہوتا ہے. فیتھ چینج کرنے والے کو 2 محاذوں پر بیک وقت لڑنا پڑتا ہے. ایک تو اپنے اندر ایک جنگ ہوتی ہے, اور ایک معاشرے اور ماحول سے جنگ لڑنی پڑتی ہے. آپ کو کون سی جنگ زیادہ سخت لگی, اندر والی یا باہر معاشرے اور ماحول والی؟ جی, ظاہر ہے جو جنگ انسان اپنے ساتھ لڑتا ہے وہی مشکل جنگ ہوتی ہے. اور جب اس کے اندر انسان کسی فیصلے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر تو وہ معاشرے کے ساتھ اس کو فیس کرنا شروع کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو, اگر آپ اپنی جنگ جو ہے وہ پوری طرح جیت چکے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے معاشرے کے ساتھ آپ لڑ سکیں گے. لیکن اگر آپ کی اندرونی جنگ ہی آدھی جیتی ہوئی جنگ ہے اور وہ مکمل اس کے اندر برتری حاصل نہیں ہوئی, مطلب اگر وہ 51-49 کے ساتھ آپ نے جیتی ہے, تو پھر جب آپ معاشرے کے ساتھ لڑنے جائیں گے تو آپ کو ناکامی ہوگی. لیکن اگر 100% آپ کی انٹرنل جیت ہو گئی ہے تو پھر معاشرے کے ساتھ آپ کو لڑنے میں دقت تو ہوتی ہے وہ تو, لیکن آپ ان دقتوں کے لیے تیار ہوتے ہیں. جزاک اللہ. صاحب, ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں, ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں, جنہوں نے یہ فیتھ چینجنگ کی جنگ ویسے تو اندر سے لڑ کے پوری جیتی ہوتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یا کچھ دباؤ کی صورت میں یا کسی بھی اور وجہ سے وہ دوبارہ پہلے فیتھ میں واپس آ جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے اندر والی جنگ 100% نہیں جیتی ہوتی؟ اس سلسلے میں ظاہر ہے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس تو ابھی نہیں بتا سکتا. میں نے اب جو فیتھ چینج کیا میں ابھی تک اسی پہ ہی ہوں. اگر تو میں ادھر سے چھوڑ کے واپس آ رہا ہوں تو پھر میں آپ کو بتا سکوں گا کہ میری کیا وجہ ہے. لیکن جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ بعض دفعہ انسان
پریشر لیتا ہے اور کچھ پریشر برداشت کرتا ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر وہاں پہ اس کی برداشت کرنے کی صلاحیت یا اس کی جو قربانی کا تقاضا ہے اس سے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے قابل قبول نہیں رہتا. جیسے آپ ہاسٹیج والی سچویشن دیکھ لیں کہ کوئی بھی جو ہے رینسم منی دینا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی ہاسٹیج ایسی چیز آپ کی رکھ لی جائے تو وہاں پہ پھر ہر شخص جو ہے ان دی اینڈ رینسم دینے کو تیار ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے. جی جزاک اللہ. جی بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال پیش کرتی ہوں. کیا انسانوں کو معاشرتی لحاظ سے بااخلاق اور بہتر کردار کا حامل بنانے میں مذاہب اور شریعتوں نے کوئی مثبت رول ادا کیا ہے؟ جی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مذاہب نے معاشرتی لحاظ سے بہتر کردار اور بنانے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے یا نہیں کردار ادا کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاہب کا احسان ہے انسانیت کے اوپر کہ انہوں نے انسانوں کو ایک دائرہ کار دے دیا جس کے اندر رہتے ہوئے انسان اور سوسائٹیز جو ہیں وہ ترقی کرتی ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں تو پولیٹیکل سسٹم جو ہیں وہ کافی اسٹرانگ ہو گئے ہوئے ہیں اور وہ ایک آپ کو فریم ورک پرووائڈ کر دیتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، لیکن جو آج سے 3000 5000 4000 سال پہلے کے دور تھے وہاں پہ پولیٹیکل سسٹم نہیں تھا، مائٹ از رائٹ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا دور تھا. تو وہاں پہ اگر مذاہب نہ ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گائیڈنسز لوگوں کو نہ ملی ہوتی تو ہم آج اس جگہ پہ نہ کھڑے ہوتے جہاں پہ آج ہم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام انسانیت کو اس جگہ پہ بہت حد تک بہت شکر گزار ہونا چاہیے مذاہب کا کہ انہوں نے انسان کو بہت جلدی ترقی کی اتنی اعلیٰ راہ ہموار کی. جزاک اللہ. شعیب صاحب آپ تو خود ویسٹ میں رہتے ہیں اور اس سے پہلے آپ پاکستان میں بھی رہے، تو دونوں کا کمپیریزن اگر آپ کریں تو ادھر ایسٹرن کنٹریز میں رہنے والے لوگ جو مذاہب سے بہت زیادہ چمٹے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی ان کا جو اخلاق اور کردار ہے وہ پتھیٹک ہے. کون سی برائی یا خامی ہے جو ان میں نہیں ہے؟ میں اس لحاظ سے کہتی ہوں ملاوٹ، رشوت خوری اور ظلم و ستم کرنا، بچوں کو ریپ کرنا، اور اس کے علاوہ کیا کیا انسان گنوائے، دوائیاں تک جعلی بنانا، اس کی نسبت ویسٹ جو ہے اس میں لوگ کسی ایسے مذہب کے ساتھ چمٹے ہوئے نہیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے، کچھ لوگ ان میں سے کرسچینٹی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، لیکن جنرلی لوگ ایک آزاد تھنکنگ رکھتے ہیں اور اخلاق اور کردار میں زیادہ بہتر ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی یہ ایک بہت آئی تھنک یہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کو کافی ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی اتنا چھوٹا سا سوال نہیں ہے کہ میں اس کا جواب آپ کو 1-2 منٹ میں دے سکوں. اس کی کافی ساری وجوہات ہیں، تو میں چند ایک بتانے کی کوشش کرتا ہوں. جی سب سے پہلے تو یہ آپ نے کہا کہ ویسٹ کے اندر جو ہے وہ لوگ زیادہ آنیسٹلی کام کرتے ہیں اور ان میں کم خرابیاں ہیں، اور ایشیا کے اندر جو غریب ممالک ہیں وہاں پہ زیادہ خرابیاں ہیں. تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا اس کے اندر کہ یہ ایکویلٹی آف ویلتھ کی بات ہے. اگر آپ سوسائٹی کے حوالے سے لے کے چلیں، اگر ہر ایک کے پیٹ میں روٹی جا رہی ہو اور اس کو نظر آتا ہو کہ دوسرے لوگ بھی اسی طرح کی روٹی کھا رہے ہیں، تو جو اخلاقیات ہیں، جو ایک دوسرے سے لوٹ مار کا کانسیپٹ ہے، وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے کہ جب ایک سوسائٹی کے اندر آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو. جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے غریب ملکوں کے اندر، وہ مذہب سے قربت یا دوری، وہ اس کے اندر اتنا امپیکٹ نہیں ہے. اس کا جو اصل وجہ ہے کہ وہ انصاف کا فقدان ہے.
انصاف کا فقدان ہے، جو اگر آپ محنت بھی کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ اس محنت کے بعد اپنے گھر کو اسی طرح چلا پائیں گے، آپ اپنے بچوں کا مستقبل سیف کر پائیں گے، کیا وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے. سو یہ سوالیہ نشان کھڑے رہتے ہیں ہر شخص کے اوپر. تو وہاں پہ جو ہے جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جو شعر بھی ادھر پوسٹ کیا کہ میری اپنی جنگ مجھی کو تنہا لڑنی ہے، وہاں پہ غریب ملکوں کے اندر ہر شخص کو اپنی جنگ جو ہے تنہا ہی لڑنی ہوتی ہے. تو اس کے مقابل پہ معاشرہ آ جاتا ہے، جبکہ ویسٹرن کنٹریز نے، چونکہ اب اس کی کیا وجوہات ہیں میں اس کے اوپر نہیں جاتا، لیکن ان نٹ شیل اگر دنیا کے 5 7 10 ممالک کے پاس دنیا کے 140 50 ممالک کی ویلتھ اکٹھی ہوئی ہے، تو کسی وجہ سے اکٹھی ہوئی ہے ان 8 10 ممالک کے پاس. انہوں نے کیا لوٹ مار کی، باقی دنیا کو کیا استحصال کیا، اس کا کس طرح ادھر سے ویلتھ ایکیومولیٹ کی، ابھی تک کس طرح ادھر سے ویلتھ ایکیومولیٹ کر رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے. لیکن ان کے پاس بہت زیادہ ویلتھ ہے، تو اس ویلتھ کے اندر جو عام سٹیزن ہیں ان کو بھی اپنے سر کے اوپر چھت، اپنے بچوں کا مستقبل سیف کرنا آسان چونکہ یہ ایک ان کے مستقبل کی ایک طرح سے ضمانت ان کو ملتی ہے، اس لیے ان کو یہ کوئی ایسے سٹیپ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ غلط کام کریں، جھوٹ مار کریں. اور جہاں ایک بیماری معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ جھوٹ کی ہو یا رشوت کی ہو، وہاں باقی بیماریاں جس طرح آپ نے کہا زنا وغیرہ تک کی بیماریاں پھر اسی کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ جو کویسچن ہے میرے ذہن میں اس کے اوپر، تو وہ یہی آتا ہے کہ کیا انصاف کا معیار ہے؟ اگر آپ کوئی ایسا ملک دیکھیں جہاں جو مذہبی بھی ہو اور جہاں پہ انصاف بھی پوری طرح عوام کو ملتا ہو، تو پھر کیا وہ ملک جو ہے معاشرے میں پیچھے ہے یا وہ آگے چل پڑا؟ ہمارے سامنے ایشیا کے اندر چند ایک ممالک کی اگزامپل ہے کہ کس طرح ملیشیا جو ہے چھوٹا سا ملک تھا، ترقی پذیر ملک تھا، وہ آگے چلا گیا. تو انہوں نے اپنے جو قوانین بنائے وہ قوانین ایسے ہی تھے کہ لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر مذہب کو بلیم کرنا صحیح نہیں ہوگا. بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی کھانا تیار کرتے ہیں، تو اس کے اندر صرف ایک انگریڈینٹ نہیں ڈال کے اس کو کھانا بنا لیتے، بلکہ بہت سارے انگریڈینٹ ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت مذہب کی وجہ سے بھی اس کے اندر کوئی مسالہ ڈل گیا ہے، مذہب کا مسالہ بھی ہے اس کے اندر، لیکن جو مین فوڈ ہے اس کے اندر جو آپ پکا رہے ہیں چیز، اس کے اندر وہ اصل میں انیکویلٹی اور انجسٹس ہے میری نظر میں. تو باقی آپ سوال پوچھیں، میں کوشش کروں گا آگے اس کو بیان کرنے کی، لیکن یہ بہت بڑا اور طویل موضوع ہے کہ جس کے اوپر ہم بہت ساری بات کر سکتے ہیں اور بہت سے آرگومنٹ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. شعیب صاحب، ہم اس سوال کو چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اگر یہ میرا مطلب اس پہ آپ کی آرگیومنٹ شروع ہو گئی تو پھر میں آپ سے مزید سوال نہیں پوچھ سکوں گی، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت لیمیٹڈ ہے. تو اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میں اتنا ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ دولت کی غیر مساوی تقسیم ہے، حالانکہ ان ملکوں میں، خاص طور پہ پاکستان، انڈیا وغیرہ میں، جو لوگ زیادہ لوٹ مار کر رہے ہیں اور تجوریاں بھر رہے ہیں اور باہر کے ملکوں میں اپنی دولت شفٹ کر رہے ہیں، انہیں یہ نہیں ہے کہ ان کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، ان کے پیٹ میں کچھ ضرورت سے زیادہ روٹی چلی گئی ہے. اس لیے میرا خیال ہے ان کو کوئی افارا قسم کی چیز ہو گئی ہے. تو جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہم بد کردار اور بری صفات کے حامل دیکھتے ہیں، وہ سارے انفلوئنشل لوگ ہیں، چاہے وہ مذہبی میدان میں ہوں یا وہ معاشی یا سیاسی میدان میں ہوں. بہرحال اس کے بعد میں اگلا سوال پوچھتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے جواب پہ تبصرہ کریں، تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دنیا بھر میں الحاد جو ہے وہ تیزی سے فروغ پا رہا ہے. آپ کے خیال میں الحاد کے دنیا میں تیزی سے فروغ پانے کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ کے خیال میں الحاد بذات خود کیا ہے؟ کیا یہ محض ہٹ درمی ہے؟ کیا یہ نفسیاتی بگاڑ ہے؟ یا یہ کوئی تلاش حق کا سفر ہے؟
جی بہت شکریہ. میں آپ کے جو کمنٹس ہیں ان کے اوپر کوئی کمنٹ تو نہیں کرتا، لیکن میں یہی کہوں گا کہ جب انصاف نہ ہو، اگر کوئی بہت زیادہ رچ ہے اور اس نے فراڈ کیے ہوئے ہیں جیسے ہمارے پولیٹیشنز ہیں، اور تو اس کو دیکھ کے عوام کو بھی ذہن میں آتا ہے کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، تو ہم انہی کو فالو کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے آگے آگے لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. آپ نے سوال کیا کہ الحاد کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الحاد جو ہے یہ بھی ایک طرح سے ایک نیا مذہب ہی آپ کہہ لیں اس کو، کیونکہ الحاد کرنے والے بھی اسی طرح اپنے ریلیجن کی پروموشن کرنا چاہتے ہیں جس طرح جماعت احمدیہ یا جماعت احمدیہ اصلاح پسند یا ختم نبوت یا کوئی بھی دوسرا مذہب والا کرنا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک لحاظ سے یہ بھی ایک اس طرح کی ڈیفینیشن پہ تو شاید مذہب کی اگر کوئی ڈیفینیشن ہو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، اس میں پوری طرح اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں، لیکن وہ اپنے مذہب کی بہرحال تبلیغ ضرور کرتے ہیں. تو اور ایک لحاظ سے چیلنج کرتے ہیں، اور یہ چیلنج جو ہیں آگے سے آگے دوسرے مذہب کے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ، اس کی جو مین وجہ ہے الحاد کی، وہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک جب سے دنیا بنی ہے ریلیجن کو تو مانا ہے، لیکن ریلیجن کے اوپر کویسچن کرنے کی آزادی نہیں تھی. ویسٹرن کنٹریز میں ہم یہ بہت بات کرتے ہیں، پاکستان انڈیا میں رہتے ہوئے، کہ ویسٹرن کنٹریز میں بہت آزادی ہے خیالات کے اظہار کی، سوالات پوچھنے کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی اس طرح کوئی بہت زیادہ آزادی نہیں ہے. آپ کسی سے کسی ریلیجن کے اوپر کویسچن پوچھیں تو وہ یا تو اسی طرح ہی اینگری ہو جاتا ہے، جس طرح اسی طرح ناراض ہو جاتا ہے جس طرح پاکستان میں کوئی شخص ناراض ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے امریکن پولیٹکس کے اندر ریلیجن کتنا امپورٹنٹ ہے. کوئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ چرچ وغیرہ نہ جاتا ہو تو ممکن نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ الیکشن ون کر لے. تو الحاد بڑھ ضرور رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو معاشرہ ہے پوری طرح وہ الحاد کے اندر آ چکا ہے. اور اصل جو اس کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو سابقہ ادوار تھے پچھلے 5000 سال کی ہسٹری کو جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس ہسٹری کے اندر سے ٹیبلوئڈ نیوز پیپر کی طرح ہم ہر برا ایونٹ جو ہے وہ نکال کے سامنے رکھ لیتے ہیں. اور 5000 سال کی ہسٹری میں ضرور بہت سارے برے ایونٹ ہوئے ہیں. ان سارے ایونٹس کو بیس بنا کے ہم ریلیجن کو نشانہ بناتے ہیں الحاد، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ سارے کرائمز ہوئے، آج سے 3000 سال یہ برا کام ہوا، 2000 سال پہلے یہ برا کام ہوا، تو یہ سارے ریلیجن کی وجہ سے ہوئے. کیا ہم نہیں دیکھتے کہ جو ہٹلر نے کیا تھا وہ تو کوئی مذہب ہی نہیں تھا، اس نے جرمنی کے اندر جو الحاد ہی کی پروموشن کر رہا تھا. رشیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ رشیا نے ایک الحاد پیش کرنے کے لیے لوگوں کو مارا. تو جو الزامات مذہب پہ لگتے ہیں وہی الزامات الحاد کے اوپر بھی لگتے ہیں. تو آپ آگے سوال کریں، میں کوشش کروں گا جواب دینے کی. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ محترم شعیب صاحب. مجھے اندازہ ہے آپ کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی نالج بہت وسیع ہے، اور ہر موضوع پہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بے تکان بول سکتے ہیں، لیکن وقت کی مجبوری جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی. تو میں اگلے سوال کی طرف آتی ہوں. یہ جو اب سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو اظہار خیال کا جو اتنا کھلا موقع مل رہا ہے، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں، کہ اب قرآن کریم، احادیث کا ذخیرہ اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی آج کل شدید تنقید کی زد میں ہے. ایسے میں اہل اسلام اپنی آئندہ نسلوں کو دین کے ساتھ کیسے وابستہ رکھ پائیں گے، یہ بتائیے پلیز. جی، چونکہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے،
تو جو آپ کا سوال ہے کہ کس طرح مسلمان اپنی اگلی جنریشن کو دین کے ساتھ منسلک کر پائیں گے، تو جہاں یہ ایک چیلنج ہے وہاں بہت زیادہ آسانی بھی ہے. جس طرح میں اپنے بچپن کی اگر بات کروں کہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمیں کوئی کہا جاتا تھا کہ اس ٹاپک کے اوپر سپیچ تیار کرنی ہے یا کوئی اسکول میں بات ہونی ہے یا کسی میرے غیر احمدی دوست کے ساتھ کوئی ڈبیٹ ہونی ہوتی تھی، تو میرے لیے وہ کتابیں ڈھونڈنا بہت مشکل تھا. جبکہ آج الاسلام.org کی ویب سائٹ پہ جماعت احمدیہ نے جو بہت اچھا کام کیا وہ ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تمام کتب ادھر شائع کی ہوئی ہیں، تو آپ کوئی بھی کتاب ادھر سے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہی ہے کہ جو انفارمیشن کی اویلیبلٹی ہے، جہاں اس کے نقصانات ہیں وہاں پہ یہ اویلیبلٹی بھی ہے. ہم تمام مکاتب فکر کے موضوعات کو خود ہی سرچ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں اسلام کے اوپر اور دین اسلام کے اوپر چیلنجنگ سوال لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، وہاں پہ ان کے مدلل جوابات بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ ہی مل جاتے ہیں. تو وہ چاہے آپ ڈاکٹر اسرار کا پڑھیں، مرزا طاہر احمد صاحب کا پڑھیں، جمبا صاحب کا پڑھیں، کسی کا بھی پڑھیں، وہ آپ کو ایسے جوابات مل جاتے ہیں جو آپ کو انف کیا کہنا چاہیے ایمونیشن پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی اٹیک کے اگینسٹ کھڑے ہو سکیں. تو یہ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جہاد ہے وہ اب یہ علم کا جہاد ہے، تو وہ جہاد اب سوشل میڈیا نے آ کے عام عوام کے درمیان لے آیا ہے، اور وہ اب ہم سب اس کے اندر پارٹ اینڈ پارسل ہیں. ہم ساروں کو اس کے اندر اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. تو جی چیلنجز ہیں، لیکن ان چیلنجز کے ساتھ ہمارے پاس انف اکوپمنٹ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکیں. جزاک اللہ. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ کی زندگی کا ایک طویل حصہ جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے ساتھ وابستگی میں گزرا ہے، تو اور آپ نے فرمایا کہ جماعت احمدیہ نے اس سلسلے میں کافی کام بھی کیا ہوا ہے کہ بہت کچھ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ڈالا ہوا ہے وہاں. تو خیر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کے زمانے میں نئی نسل جو ہے، میں احمدیوں کی نسل کی بات نہیں کر رہی، میں جنرلائز کر کے بات کر رہی ہوں کہ اس دور میں جو وہ کتنی سنجیدہ اسٹڈی میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو جماعت احمدیہ کے حوالے سے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جماعت احمدیہ جو خود کو اسلام کا لیٹسٹ اور حقیقی علم بردار کہتی ہے، کیا ان کی نئی نسل کو بھی ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہوگا؟ اور انہوں نے یہ جو دنیا تیزی سے الحاد کی طرف مائل ہو رہی ہے اور مٹیریلسٹک دنیا بنتی جا رہی ہے، تو کیا جماعت احمدیہ نے اپنی نئی نسلوں کو اس چیلنج سے نمٹنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام کیا ہوا ہے، اپنی نسلوں کو بچانے کا اور اس چیلنج سے نمٹنے کا؟ جی شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ کہ جماعت احمدیہ نے کیا اس کے اندر انتظام کیا ہوا ہے، وہ تو ظاہر ہے جماعت احمدیہ کے موجودہ حالات جو ہوں گے وہ بہتر، جو اس کے اندر شامل لوگ ہیں وہ بہتر اس کا آنسر کر سکتے ہیں. میں نے تو جمبا صاحب کو 2010 میں قبول کیا تھا، تو اس کے بعد سے میرا رابطہ جماعت احمدیہ سے کافی کم ہے. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو سوال پوچھنے والے کی ذہنیت ہے، جو انسان کی سوچ ہے، وہ تو تبدیل نہیں ہوئی. وہ آج بھی انکویزیٹو مائنڈ ہے انسان کا، اور آنے والی جنریشن میں بھی سوال پوچھنے کی صلاحیت رہے گی. تو جہاں پہ سوال پوچھنے کی صلاحیت ہوگی وہاں اس کو جستجو بھی ہوگی حق کو تلاش کرنے کی. تو یہ تو ایک ایسا لامتناہی سلسلہ ہے جو چلتا چلا جائے گا. ہاں، ہر شخص جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا. شاید ہر پیدا ہونے والا بچہ تو شاید اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا، لیکن ابھی بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریسرچ کا سلسلہ ہے پاکستان کے اندر یا ادھر یو کے وغیرہ میں، وہ کتنے لوگ ہیں جو تعلیم کو پڑھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں. زیادہ تر تو جو ایک سوسائٹی جس طرف کو چل رہی ہوتی ہے، جس طرف کو ریلا چل رہا ہوتا ہے، اسی ریلے کے اندر بہنے کو پسند کرتے ہیں. ظاہر ہے کچھ لوگ ہمیشہ
رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، جو اس ریلے کے خلاف حق کی تلاش کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے، اور جو جاری رکھنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے مٹیریل، ہر طرح کا مٹیریل جو ہے وہ اب ایزیلی ایکسیسیبل ہے۔ تو میرا یہ کہنا تھا۔ جماعت احمدیہ اس سلسلے میں ظاہر ہے اپنے حوالے سے پروگرام کرتی ہے، انہوں نے تربیتی کلاسز کا انعقاد وغیرہ کرتی ہے، تربیتی کلاسز وغیرہ کے اندر بھی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر ویسٹرن ماحول کے اندر جو جماعت احمدیہ کے لیے ایک چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے بچوں کو سوال پوچھنے کی عادت ہے۔ پاکستان میں تو بچہ اگر کوئی سوال پوچھے تو اس کو چپ کروا دیا جاتا تھا، یہاں پہ جو بچے سوال پوچھیں ان کو چپ کرانا یہ کہہ کے کہ بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ ایکسیپٹیبل آنسر نہیں ہے۔ تو وہاں پہ پھر ان کو جواب دینا پڑتا ہے۔ تو جو یہ سوال پوچھنے کی جستجو کرے گا، جو یہ سوال پوچھے گا، اس کو یقیناً جواب بھی ملے گا، اور وہ یقیناً حق پہ ہی رہے گا، وہ اس کو تعلیمات ملتی رہیں گی، وہ جماعت احمدیہ کے حوالے سے بھی انفارمیشن لے گا، اور اس کے بعد جا کے اپنی گھر میں ریسرچ بھی کرے گا، اور جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو والی بات ہے کہ اگر وہ صحیح اپنی جستجو کرے گا تو یقیناً اخیر منزل تک پہنچ جائے گا۔ شکریہ۔ شکریہ، آپ کے ساتھ گفتگو بہت دلچسپ رہی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں۔ امید ہے کہ گروپ کے لوگوں نے بھی، جو لوگ سن رہے ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ گہری نظر سے آپ کی شخصیت کی کچھ جانچ پڑتال کر لی ہوگی۔ تو اب چونکہ وقت ہو گیا ہے 1 گھنٹے کا، ہی ہم نے اس پروگرام کو خاص طور پہ شارٹ اور کرسپ رکھنے کا پلان کیا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کی ڈیوریشن نہیں بڑھائیں گے۔ میں فیصل بھائی سے درخواست کروں گی کہ وہ آ کر آپ کا شکریہ ادا کر لیں پراپرلی، اور میری طرف سے بھی بہت شکریہ۔ اب ہم گروپ کو کھول دیں گے، اس کے بعد گروپ کو ایڈمن موڈ سے ہٹا کے سب پارٹیسپینٹس کو موقع دیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اور لوگ آپ سے سوال کرنا چاہیں، تو آپ کچھ دیر رکیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کی تشریف آوری کا، اپنی مصروف شیڈیول میں سے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم شعیب صاحب، خدا آپ کا بھلا کرے کہ آپ نے ٹائم دیا اپنے مصروف شیڈول میں سے، اور تھینکس جزاک اللہ مغل میم کہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے یہ پھر آرگنائز کیا۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے میرے سے سوالات پوچھے۔ تو یقیناً یہ جو سوالات کا سلسلہ ہے وہ تو ختم کبھی بھی نہیں ہوتا، انسان ہمیشہ سوالات کرتا چلا جاتا ہے، اور وقت محدود ہوتا ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں تمام سامعین کا، تمام سننے والوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے اس قابل مجھے سمجھا کہ وہ میری رائے کو سن سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی گروپ از اوپن ناؤ، اور ہم تمام ممبران کو دعوت دیتے ہیں کہ جو بھی کوئی چاہے تو محترم شعیب صاحب کچھ دیر کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، وہ اپنے سوالات ان سے پیش کر سکتا ہے اور ان سے بات چیت کر سکتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ طارق صاحب، انسان کی جو زندگی کا مقصد تو یہی ہے کہ وہ اپنے خالق تک پہنچ سکے، اور خالق تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء بھی مبعوث فرمائے، اور کتابیں بھی دی اور ہدایت دی۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم خدا تک پہنچ سکیں۔ اور آپ نے اس میں پوچھا کہ ہم اس سلسلے میں کتنے کامیاب ہوئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو خدا تعالیٰ ہی فیصلہ کر سکے گا، کیونکہ اس کی ذات کا ادراک کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ کو میں نے پہچان لیا ہے۔ باقی خدا تعالیٰ کے کتنے پہلو ہیں اور کتنی اس کی لیئرز ہیں، اور میں نے اس کی کتنی لیئر کو پہچانا ہے، یہ تو خدا تعالیٰ ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جمعہ صاحب نے نیکی خدا ہے ایک کتاب جو لکھی ہے اور جو موضوع پیش کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے بہت ہی دقیق انداز سے اس چیز کو بیان کیا ہے،
اور میں اس کے اوپر بہت حد تک اس کا مجھے فائدہ ہوا ہے. تو میرے خیال میں آپ کی بات کا میں نے مختصراً جواب دے دیا. جزاک اللہ. جی شعیب صاحب، میں آپ سے یہاں ایک سوال پوچھتی ہوں کہ مسلمانوں کی نئی نسل کی اکثریت جو ہے وہ سوچ و فکر سے عاری، تحمل، صبر اور برداشت سے ناآشنا ہے، جلد باز اور وقتی لذت اور تموج کے دادا دکھائی دیتی ہے. ایسی نسلیں کیا دنیا میں اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہیں؟ دنیا میں وجود برقرار رکھنے کے لیے انسانوں میں کیا خوبیاں ضروری ہوتی؟ جی، میں آپ کا سوال جو ہے وہ پوری طرح سمجھ نہیں سکا، کیونکہ آپ کا سوال تھا کہ موجودہ نسل. میرا تو ماننا یہ ہے کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے. یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جب سے دنیا بنی ہے انسانوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ جو میجورٹی ہوتی ہے، وہ جو اکثریت ہوتی ہے، وہ نہ سوالات پوچھتی ہے، نہ ان کے اوپر غور کرتی ہے، نہ مشاہدات کرتی ہے، اور بس ایک بھیڑ چال کو فالو کرتی ہے. اگر سوالات اتنے پوچھنے والے ہوتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کے اندر بہت بڑے بڑے علماء جو تھے ان کے ساتھ اس وقت کے حکمرانوں نے کیا سلوک کیا، اور جب وہ سلوک ان کے ساتھ کیا گیا تو عوام نے ان کا کتنا ساتھ دیا، یا انہوں نے حکمران کی ہی بات مانتے چلے گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا کویسچن مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا. جزاک اللہ. جی شعیب صاحب، میرا اصل میں یہ مقصد تھا کہ ایسی نسلیں چاہے مسلمانوں کی ہوں یا کسی اور اس کی ہوں، جو سوچ اور فکر سے عاری ہوں، تحمل، صبر، برداشت سے ناآشنا ہوں، جلد بازی بہت زیادہ ہو، اور وقت جو ہے وہ زیادہ وہ وقتی لذات اور تموج کے دل دادا ہوں، تو کیا دنیا میں اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے یہ جو اس قسم کی جن لوگوں میں عادات اور خصلات پائی جاتی ہوں، وہ قومیں کب تک اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہیں، اور کیا دنیا میں کوئی باعزت مقام حاصل کر سکتی ہیں؟ جی، جو مجھے آپ نے دوبارہ سوال پیش کیا تو جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آج کل جو ہے انسان ہمارے جو چاہے وہ مذہب اسلام ہو، چاہے وہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ اپنے مذاہب سے دور ہو رہے ہیں، اور جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ حال میں جینا پسند کرتے ہیں، اور مستقبل اور کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا جو میں نے ان وے آپ کو آنسر کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اس کے باوجود جو ہیں وہ قومیں برقرار رہی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ قومیں اسی طرح برقرار رہیں گی، مذاہب بھی قائم رہیں گے، کیونکہ یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہر بندہ ہی اس کے اوپر غور و فکر کرے گا. اس میں چند لوگ ہی غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بھیڑ چال کو فالو کرتے ہیں. آپ سلطنت عثمانیہ کو دیکھ لیں، جس کو ہم خلافت عثمانیہ بھی بعض مسلمان اس کو خلافت عثمانیہ کے نام سے پکارتے ہیں، کہ اس دور میں بھی کیا ہو رہا تھا. کیا اس وقت، حالانکہ وہ ہم ایک طرح سے کہتے ہیں کہ اسلام کا بڑا عروج کا دور تھا، کیا اس زمانے کے اندر سوالات پوچھنے کی آزادی تھی؟ کیا اس زمانے میں لوگوں کو تجسس تھا کہ وہ حق کو پہچان سکیں؟ اس وقت بھی یہی تھا کہ جو حکمران تھے انہوں نے جو لا بنایا ہوا ہے اس کو لوگ فالو کرتے تھے، اور اس لا کو فالو کرنے کے اندر جہاں وہ اپنی شعور کو ترقی نہیں دے سکے، وہاں دنیاوی طور پہ انہوں نے ترقی کافی پائی، کیونکہ ایک جو سسٹم ہے وہ ہارمنی برنگ کر دے. وہ جو ہارمنی ہے وہ انسان کو جو ایک یونٹی آ جاتی ہے، اس یونٹی کی وجہ سے سوسائٹیاں جو ہیں وہ پروگریس کرتی ہیں. جس طرح جماعت احمدیہ قادیان کے اوپر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ وہ بہت حد تک ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن جہاں وہ ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں ڈکٹیٹرشپ کے فوائد بھی ان کو مل رہے ہیں.
تو یہ جو سفر ہے یہ جاری رہے گا، اور چند لوگ جو ہیں وہ سوالات کرتے رہیں گے، حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن میجورٹی جو ہے وہ اسی طرح بھیڑ چال کرے گی اور چلے گی اور کوئی سوال نہیں پوچھے گی، اور جب ان کے ایک مروجہ ایک عادات اور ان کے کسٹم اور رسم و رواج کے اگینسٹ کوئی بھی سوال پوچھا جائے گا تو وہ غصے میں بھی آتے رہیں گے۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں یہ سلسلہ جو چلتا چلا آ رہا ہے یہ اسی طرح ہی چلتا چلا جائے گا۔ جی شکریہ۔ جی بالکل، خدا تعالیٰ کو پہچاننے کا سفر تو کبھی ختم نہ ہونے والا سفر ہے۔ آپ اس میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، اور انسانوں کو بھول جانا، ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کو پانے کے لیے انسانوں کو پانا بھی اس کا ایک عمل ہے۔ جب تک آپ خدا تعالیٰ کی مخلوق کو نہیں پہچان سکیں گے اس وقت تک آپ اس خالق تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کو جو بھول کے صرف خدا کے چکر میں پڑے گا وہ اس حقیقی خدا تک نہیں پہنچ سکے گا جو ہم سب کا خالق ہے۔ جی جزاک اللہ۔